बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो यकजहती बलोच यकजहती कमेटी उनका धरना था, उसके साथ हुआ, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये धरना देकर बैठे हुए थे कोयटा में, और इनका ये कहना था कि हमारे कुछ अफराद को गिरफ्तार किया गया, लापता किया गया, हम उनके लिए मुजाहिरा कर रहे हैं। और जब ये मुजाहिरा हो रहा था, तो उस मुजाहिरे पर बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं का कहना है, महारंग बलोच का कहना है कि गोली चलाई गई। उस गोली के चलने से 3 जानें गईं और फिर ये धरना देकर बैठ गए। मुजाहिरे से धरने में ये सूरत हाल बदली। जब ये सूरत हाल बदली थी, तो हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान शाहिद रिंद साहब ने ये कहा कि हमें ये देखना होगा कि ये जो लाशें लेकर बैठे हैं, ये लाशें किसकी हैं, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान ने ये कहा कि गोली नहीं चलाई गई। इससे पहले भी ये बताया गया कि गोली चली थी 26 नवंबर को। हुकूमत ने कहा, हुकूमत के तर्जुमानों ने कहा कि गोली नहीं चलाई गई। और उसके बाद मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, अस्पतालों में क्या हुआ, वॉइस ऑफ अमेरिका ने क्या बताया, बीबीसी ने क्या बताया, हकाइक क्या थे, हमारे सामने आए। हमने देखा कि एक अनीस सत्ती, जिसका ख़ानदान लेकर जा रहा था एक दरख्वास्त अदालत में, उसके ख़ानदान के लोगों को उठाया गया। इसी तरह से दीगर लोगों को मना किया गया। ये सब कुछ हुआ। मस्जिद में मौजूद थे बलूचिस्तान के शहीद के, पेशीन के शहीद के ख़ानदान के लोग, और वहाँ मस्जिद में आकर उनको उठाया गया था। जो पुलिस ने गुफ्तगू की थी, चेहरों पे पेशाब वगैरह, वो सब आपके सामने हमने रिपोर्ट की थी। तो ये पहले भी माना नहीं गया था कि गोली चलाई गई है। बहरहाल, इस सूरत हाल को हम ये नहीं बता रहे कि बलूचिस्तान में भी बिल्कुल इसी तरह से इनकार किया गया है कि वहाँ गोली नहीं चलाई या वहाँ गोली नहीं चलाई गई। लेकिन हुकूमत का दावा यह है कि गोली नहीं चलाई गई। हुकूमत ने यह कहा कि हमें ये देखना होगा कि ये जो लाशें लेकर बैठे हैं, ये लाशें किसकी हैं, ये चेक करना होगा। फिर उसके बाद शायद ये चेक करने के लिए हुकूमत ने ये किया कि उस पर क्रैकडाउन किया। रमज़ान में ये बहुत से लोग रोज़े की हालत में होंगे, तो वहाँ कुछ सुबह 5:30 बजे के आसपास क्रैकडाउन किया गया। पुलिस आई, पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। ख़वातीन एहलकार भी उनके साथ नज़र आ रही हैं वीडियो में, और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करते हुए धरने पर बैठे हुए रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। महारंग बलोच और दीगर रहनुमा गिरफ्तार हुए, और वो शहीदों के जसद खाकी जो वो लेकर बैठे हुए थे, उन्हें पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, वहाँ से मूव कर दिया। उसके बाद अब ये लोग मज़ीद मुजाहिरे की जानिब बढ़ रहे हैं। इन्होंने अपना ऐलान कर दिया है। क्या एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कुछ लोग लाशें लेकर बैठे हुए थे, वहाँ वो धरना देकर बैठे हुए थे, उस सिचुएशन से निपटने का ये तरीक़ा है? तो ये तरीक़ा तो नहीं है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने मुसलसल देखा है कि रियासत ने ताकत का इस्तेमाल किया है, ताकत का इस्तेमाल किया है, और ताकत का इस्तेमाल किया है। इस ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में जो मुखालिफत है रियासत की, वो हमेशा बढ़ी है, और अब की बार भी वो पहले से ज़्यादा है, और हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है रियासत के इस ताकत के इस्तेमाल के नतीजे में। क्या ताकत का इस्तेमाल मसाइल हल कर सकता है? तो ताकत का इस्तेमाल मसाइल हल नहीं कर सकता। हुआ ये कि महारंग बलोच और इनके साथी कह रहे थे कि 13 जसद खाकी लाए गए, और ये 13 जसद खाकी लापता अफराद के हो सकते हैं जिनके लिए धरना देने बैठे हैं। जबकि बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये जाफ़र एक्सप्रेस वाक़ये में जो लोग जान से गए, उनमें शामिल थे। अब ये उसमें वो लोग थे जो दहशतगर्द थे जाफ़र एक्सप्रेस वाक़ये में, जिन्होंने ट्रेन पर हमला किया था, उन दहशतगर्दों ने लोगों की जानें दी थी, या ये महारंग बलोच के दावे के मुताबिक उनके लोग थे, या फिर ये वो लोग थे जो इस वाक़ये में जान से गए, शहरी थे, दीगर लोग थे, ये नहीं पता। लेकिन 13 जसद खाकी लाए गए, और ये रात की तारीकी में लाए गए। इसकी हमने फुटेजेस देखी। मैंने ट्विटर पे इसको रिपोर्ट भी किया और बताया कि जसद खाकी कोयटा के कासी कब्रिस्तान में लाए गए हैं। जिन ताबूतों में ये जसद खाकी लाए गए थे, उन ताबूतों पर खून भी लगा हुआ था, उनके टुकड़े वहां मौजूद थे। यानी ये लाने वालों ने आनन फानन सुपुर्द खाक किया था, और जो ताबूत थे उनके टुकड़े तक वहां पर पड़े हुए थे। ये तमाम फुटेजेस में हमने देखा था। अब ये ऐसी फुटेज है जो किसी को जाहिर है कि कमज़ोर दिल शख्स को मुतासर कर सकती, तो इस फुटेज को तो नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन ये सिचुएशन थी। उसके बाद ताकत का इस्तेमाल किया गया, लोग गिरफ्तार कर लिए गए। ताकत का इस्तेमाल कभी भी इस तरह की सूरत हाल में मेरी राय में मसले का हल नहीं है, लेकिन ये एक बार फिर किया गया है। ये वो सिचुएशन है
جس میں جسٹس انوار الحق پنو صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے سامنے مغوی کی بازیابی کا کیس آیا۔ اس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو مغوی کی بازیابی کے لیے انہوں نے 14 اپریل تک کی مہلت دی ہے۔ جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، 6 مہینے تک پتہ نہیں چلتا کہ کہاں ہے، نفرتیں ایسے ہی بڑھتی ہیں، یہ جسٹس صاحب نے کہا ہے۔ ایک خاتون اقصی پرویز، ان کی درخواست پر یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل محمد فاروق خان لودھی، انہوں نے بتایا کہ ڈی ایس پی کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ مغوی کے ساتھ جو شخص اغوا ہوا تھا وہ رہا ہوا، یہ پولیس خود بتا رہی ہے، اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، وہ تعاون نہیں کر رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمران ریاض ہوا، اس کے بعد دیگر صحافیوں کے ساتھ یہ واقعات پیش ہوئے، پھر اس کے بعد یہ واقعات پیش آئے سیاسی کارکنوں کے خاندانوں کے لوگوں کے ساتھ، اور ابھی احمد نورانی کے بھائیوں کا بھی معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ ہر بار یہ بتایا جاتا ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں، پتہ کر کے بتائیں گے، پتہ نہیں چلتا کہاں ہے، نہیں پتہ چلتا۔ میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو، احمد جنجوع پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی کارکنوں میں سے ایک، احمد جنجوع صاحب کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود تھی، لیکن پولیس نے عدالت میں جا کے بتایا کہ ہمیں سڑک پہ چلتا ہوا بندہ ملا تھا، اس کے بیگ سے ہمیں یہ چیزیں ملی تھیں، اور عدالت نے پولیس کے اس موقف کو سی سی ٹی وی کی موجودگی کے باوجود تسلیم کر لیا تھا۔ یعنی جب یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ گھر سے اٹھایا گیا ہے، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی جا سکتی تھی، لیکن تسلیم کر لیا گیا۔ تو ہماری عدالتوں نے جو ریاست کا عدالت میں بیان ہوتا ہے اس کو بار بار تسلیم کیا ہے۔ پھر ہماری عدالت سوال کرتی ہے، نفرتیں ایسے ہی بڑھتی ہیں، بندے 6 مہینے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو اس سلسلے میں درخواست ہاتھ باندھ کر یہ ہے کہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے، جو حالات خراب ہیں اس میں عدالتیں قصوروار ہیں، اور عدالتوں کو اپنا کام ادا کرنا ہوگا۔ جب تک عدالتیں اپنا کام نہیں کریں گی یہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں گزشتہ کچھ دنوں میں بلوچستان میں مفتی شاہ میر کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد اکوڑا خٹک میں واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد مفتی منیر صاحب کا واقعہ پیش آیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئٹہ میں مولانا عبد الباقی نورزئی کا واقعہ پیش آیا، اب اٹک میں، اور اٹک نہ بلوچستان ہے نہ خیبر پختونخوا ہے، اٹک میں جمیعت علماء اسلام کے نائب امیر قاری نظام الدین، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے نماز تراویح کے بعد، یہ خبر آ رہی ہے۔ تو یہ واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، یہ واقعات صرف بلوچستان میں نہیں ہو رہے، یہ واقعات صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہے، یہ واقعات پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے پنجاب میں ان واقعات کے ہونے کی فریکوینسی کم ہے، لیکن واقعات پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں۔ اب ان حالات میں کہاں ہیں وہ لوگ جو پہلے تنقید کرتے ہوئے کہتے تھے کہ خیبر پختونخوا میں واقعات پیش آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت ناکام ہے؟ واقعات اٹک میں بھی پیش آ رہے ہیں، واقعات دیگر حصوں میں بھی پیش آ رہے ہیں، بے امنی کے واقعات، پولیس کی ناکامی کے واقعات، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی کے واقعات شاید خیبر پختونخوا سے زیادہ کراچی میں پیش آ رہے ہیں۔ واقعات ہر جگہ پیش آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں 2 جگہیں ہیں جن کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، باوجوہ زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اسی طرح سے ہمارے یہاں چل رہی ہیں۔ کیوں چلتی ہیں چیزیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کنیکٹیوٹی نظر آ رہی مجھے تمام چیزوں کی جن کو میں جوڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے، ایک ہیں ڈی آئی جی ملک لیاقت صاحب، یہ لاہور میں ٹریفک پولیس کے معاملات بھی دیکھتے رہے ہیں، سی ٹی او بھی رہے ہیں لاہور کے۔ تو یہ جو سٹی ٹریفک آفیسر صاحب ہیں لاہور کے، یہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو ٹیم گئی تھی، اس میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے لے کر نکلے تھے جب 5 اگست کو گرفتاری ہو گئی، تو یہ صاحب تھے وہاں پر، اور انہوں نے پھر بعد میں یہ بتایا کہ عمران خان صاحب سے میری گاڑی میں تصوف کے موضوع پر بات ہوئی۔ عمران خان صاحب بھی تصوف پر پڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، میں بھی تصوف پہ بات کرتا ہوں، غور کرتا ہوں۔ غالباً صاحب کتاب بھی ہیں لیاقت ملک صاحب۔ یہ وہ ہیں جب عمران خان کے گھر پر مارچ کے وسط میں اب سے 2 سال پہلے چھاپا مارا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تو بسکٹ کھانے آیا تھا، میں تو چھاپا مارنے نہیں آیا، مجھے تو نہیں پتا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک عدد انٹرویو دیا ہے، اور انٹرویو دیا ہے آزاد ڈیجیٹل کو۔ انٹرویو دیتے انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ سی ایس ایس کے لیے اپیئر ہوئے تھے، اور یہ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، یہ کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، تو یہ کہتے ہیں جب میں سی ایس ایس کے لیے اپیئر ہوا تھا تو انٹرویو میں سوال ہوا حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، وہاں میں نے جواب دیا 1000 بندہ مار دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایجنسیوں کے پاس ساری تفصیلات ہیں،
اگر 1000 سے زیادہ بندہ مار کر 16 کروڑ عوام ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. یہ انہوں نے اپنے خیالات سی ایس ایس کے ایگزام میں یا انٹرویو میں لکھے تھے, بتائے تھے. اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ ہمارے دو سسٹمز پر بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک ہمارا جو سی ایس ایس کا سسٹم ہے اس میں ایک بندہ آئے اور آ کر کہے کہ 1000 بندہ مار دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اور وہ بندہ پاس ہو جائے اور پاس ہونے کے بعد وہ بندہ سول سرونٹس میں شامل ہو جائے. یہ ہمارے سسٹم کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہے کہ جن کے لیے یہ لوگوں کے لیے ان کی خدمت کے لیے بنایا گیا نظام ہے تو انہی کو مار دو 1000 کو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ڈی آئی جی ملک لیاقت صاحب بتا رہے ہیں. دوسرا, یہ آرمی سے آ رہے تھے. سی ایس ایس میں آرمی سے آنے والوں کا ایک خاص کوٹا ہوتا ہے, اور ضیاء الحق صاحب کے دنوں میں اس میں کچھ آسانیاں پیدا کی گئی تھیں, پھر اس کے بعد اس سسٹم نے مزید آسانیاں پیدا کر دی. تو یہ جو پہلے تھا ضیاء الحق سے پہلے وہ سخت تھا. ضیاء الحق صاحب کے دنوں میں آسان ہوا, یعنی یہ پہلے ہوتے تھے سب سے نیچے, یعنی جتنے سی ایس ایس آفیسرز آئیں گے ان میں سب سے نیچے آرمی سے آنے والے لوگ ہوں گے, کیونکہ ان کے لیے ویسے ہی سچویشن آسان ہوتی ہے کہ شاید یہ پورے پروسیس سے نہیں گزرتے. یہ اس پروسیس کے میں ایک بار پڑھ رہا تھا ایک حصے سے گزرتے ہیں, یعنی غالباً یہ تحریری امتحان نہیں دیتے, یہ انٹرویو وغیرہ میں اپیئر ہوتے ہیں کیونکہ یہ ملٹری بیوروکریسی سے تو آ رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ کچھ مخصوص سروسز میں جا سکیں گے, ان کے علاوہ نہیں. ضیاء الحق صاحب کے دنوں میں یہ کہا گیا کہ یہ آخر کے لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے, یہ تمام میں شامل کیے جائیں گے, بیسٹ آف دا بیسٹ میں شامل کیے جائیں گے, اور یہ باقی سروسز میں بھی جا سکیں گے, صرف مخصوص سروسز میں نہیں. تو بہرحال ملک لیاقت صاحب جو ہیں یہ آرمی سے آ رہے تھے. 1000 بندہ مار دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ وہاں پر بھی تربیت, ذہنی تربیت, جسمانی تربیت, تعلیم کے مراحل سے گزرے, وہاں پر بھی سلیکشن کے مراحل سے گزرے. تو یہ دو نظاموں پر سوالیہ نشان ہے کہ ایک بندہ جو کہہ رہا ہے مار دو 1000 بندہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ بندہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. اور پولیس کے نظام میں بھی, سی ایس ایس کے نظام میں بھی وہ مختلف کورسز سے ملک بیرون ملک گزرتا ہے, اور اس کے باوجود بھی یہ تمام تعلیم اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکی ہے. یہ ہمارے نظام کی حالت ہے. آخری چیز, بہت شور کیا جاتا ہے نون لیگ کے لوگوں کی جانب سے, حکومتی وزراء کی جانب سے, مخصوص صحافیوں کی جانب سے, کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں اتنا کھا گیا, اتنے لاکھ کا اتنا کھا گیا. وہ دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن کھاتا ہے, دیسی مرغی کھاتا ہے, وہ چیا سیڈز پیتا ہے, وہ اس کے علاوہ بیٹ روٹ جوس پیتا ہے, نہ جانے کیا کچھ, اور پھر اس کے بعد کوکونٹ شیک اور ڈھیروں چیزیں عمران خان کے بارے میں بتائی جاتی ہیں. ان کا بس نہیں چلتا, ورنہ یہ اعلانتوں کا پورا جو مینیو ہے وہ بھی عمران خان پہ ڈال دیں کہ کیفے اعلانتوں میں جو کچھ ملتا ہے وہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں مل رہا ہے. تو آئی جی جیل خانہ جات کا انٹرویو کر رہے تھے امین حفیظ صاحب, سرکاری ٹی وی والے امین حفیظ صاحب, جو رضی دادا کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور اس انٹرویو میں آئی جی جیل خانہ جات نے بتایا کہ تمام قیدیوں کو وہ کھانا ملتا ہے جو جیل حکام بناتے ہیں, جو حکومت الاؤ کرتی ہے, اور وہ قیدی جو بی کلاس کے قیدی ہوتے ہیں, عمران خان صاحب, بشرا بیوی, یہ قیدی اپنا کھانا خود بنوا سکتے ہیں. اس کے لیے ان لوگوں کو مشقتی دیا جاتا ہے, یہ اس مشقتی کے پیسے بھی خود دیتے ہیں, اور جو کھانا یہ خود بنوا رہے ہیں اس کھانے کی ایک ایک پائی یہ لوگ ادا کرتے ہیں, اور اس پر یہ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں اس فیسلٹی کو جو جیل قانون کے مطابق ہے. وہ یہ بھی بتانے لگے کہ 15-20 سال پہلے بیٹر کلاس کے قیدیوں کو حکومتی خرچ سے, یعنی جب میاں صاحب, زرداری صاحب, دیگر لوگ قیدی تھے, تب حکومتی خرچ سے مٹن وغیرہ دیگر چیزیں ایک مخصوص مینیو کے تحت ایک مخصوص مدت میں ایک مخصوص تعداد میں دی جاتی تھی, تب حکومتی خرچ پر ہوتا تھا. اب بی کلاس کے قیدی جو چاہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی جیب سے بنوا کر کھا سکتے ہیں. وہ بھی وہ کہ جو اس مشقتی کو, جس کو بنانا آتا ہے, بنانا بتا دیا جاتا ہے, وہ ان کو بنا کر دے گا. اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ آپ فلیٹیز سے یا پی سی سے یا آپ سرینا ہوٹل سے شیف منگوائیں گے اور وہ شیف آپ کو بنا کر دے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.